अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीरतुन नबी पढ़ रहे हैं। सुलेमान नदवी और शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैहुमा की बुक तहरीर से। और इसमें हम वॉल्यूम 4 है और पार्ट 7 लास्ट पार्ट इसका रह गया है, उसको कर रहे हैं। और इसमें अंडर द टाइटल ऑफ हलाफत दौरे नबवी के उसको हम पढ़े हैं। और इसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में जो हुक्मरानी चल रही थी उसमें और हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन की वजह से क्या क्या चेंजेस आई। तो शुरू करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हाजिर हुए जहां आपकी जरूरत की चीजें रहती थी। देखा तो आप एक चमड़े के तकिए से जिसमें खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी टेक लगाए हुए खड़ी चटाई पर लेटे हैं और जिसे मुबारक पर चटाई के निशान पड़ गए हैं। हुजरे में इधर उधर नजर निगाह दौड़ाई, लेकिन 3 सूखे चमड़ों के सिवा कोई दूसरा असासुल बैत नजर न आया। एक तरफ मुट्ठी पर जोड़ रखे थे। इस मंजर से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सख्त मुतासर हुए। उनकी आंखें डुबडुबाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब पूछा तो अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, मैं क्यों ना रो जब मैं ये देख रहा हूँ कि बिस्तर ना होने से चिटाई के निशान पुश्ते मुबारक पर पड़ गए हैं और आपका सारा असासुल बैत मेरे सामने है। उधर केसरो किस्रा हैं जो बागो बहार और ऐशो आराम के मजे लूट लूट रहे हैं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनसे इन सब चीज़ों से सहूलतों से बेनियाज हैं। इरशाद हुआ कि ए इब्ने खत्ताब, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि हम आखिरत लें और वो दुनिया? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हाँ, बेशक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसे कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि अल्लाह आपकी उम्मत को फारूक बाल करे, क्योंकि रोमी और ईरानी बावजूद बावजूद के अल्लाह की पूजा नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने उनको तमाम दुनियावी दीनवी नहीं दुनियावी है ये ना, दीनवी उनको कहाँ से दे सामान दिए दुनियावी हुए हैं। साजो तो सामान आप है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी, ये दुनियावी है, दीनवी नहीं है। हाँ जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफ्तन उठ बैठे और फरमाया, क्यों इब्ने खत्ताब, तो इस ख्याल में हो कि रूमी और ईरानी तो वो कौम है कि इनको तमाम लज़ाइज़ दुनिया ही में दे दिए गए हैं। तो वही बात आ गई। और ये जो सा है ये बुखारी और मुस्लिम किताब अल-निकाह बाबुल ईला से लिया गया है। तो इस तकरीर पर दिल पज़ीर की तासीर देखें कि वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तज़्को एहतशाम और ऐशो आराम की ज़िंदगी की आरज़ू ज़ाहिर कर रहे थे। जब इनकी खिलाफत का वक्त आया तो वो भी गोदरी और मुरक्का ही पहनकर और झोंपड़े में बैठकर सोने चांदी और जरो जवाहिर वाले रोम के कैसर और ईरान के किसरा पर हुक्मरानी कर रहे थे और हर मैदान में इनको शिकस्त दे रहे थे। मतलब क्या कि मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सहाबी का हमेशा उनकी कंपनी में भी रहते थे। तो फिर इस्लाम लेके आए, दीन में आए, तो फिर क्या हुआ? इन सारी चीज़ों का असर तो पड़ना था कि कल को यही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो सवाल तो कर रहे हैं कल को। लेकिन आज उनका उनका खुद का वही हाल है, जिस हाल में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। जी। कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन साद एक सहाबी थे। वो हिरा गए और वहां देखा कि लोग वहां के मर्जबान रईस के आगे सजदा करते हैं। इन पर इसका खास असर हुआ और उन्होंने दिल में कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। चुनांचे वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अपना ख्याल जाहिर किया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ کرنا، اگر میں بالفرض کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا اگر تم میری قبر پہ گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ عرض کی نہیں، تو فرمایا کہ تو پھر ابھی بھی نہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ایک دفعہ شام سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے حیرت سے فرمایا، معاذ یہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے رومیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پیشواؤں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو دل چاہا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اگر میں سجدہ کرنے کا کو کہتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اب یہاں پہ ہم اس تھوڑا سجدے کو نا ایکسپلین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسٹ لائک پروسٹریشن، سجدہ جو ہم کرتے ہیں نماز میں، بالکل لائک بینڈنگ آن the floor or any hard surface when we are praying. تو ویسے نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو آپ کو پتا نا وہ تعظیم کے لیے کیا کرتے تھے لوگ، وہ بینڈ اتنا ہو جاتے تھے کہ وہ رکوع کی ہی حالت میں مطلب اتنا بینڈ ہو کے اور پھر وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح، تو اس لیے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، کیا کہا، انہوں نے یہ تعلیم دی کہ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری جو آخری آرام گاہ ہوگی وہاں پہ بھی ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری قبر پر لوگ آ کے سجدہ کریں۔ تو دیکھیں وہی جیسے ان کا فرمان ہے ویسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک یہ شوہروں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ایسے ہے کہ شوہروں کو کرنا مطلب چاہیے سجدہ، نہیں نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، وہ کی ورڈ پکڑے اس میں کہ اگر میں سجدہ کرنے کو کہتا، کنڈیشن ہے، کنڈیشن لگی کہ کہا نہیں، تو اس لیے اگر ہم لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہیں یا باتوں سے باتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہیں، تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں بتایا جاتا، اسی حساب سے سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج میرے پاس کچھ ایسے پوائنٹ بھی ہیں جس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کون سے حالات ہیں، کیونکہ ہم لوگ ان چیز کو کہتے ہیں کہ خاتون عورت یا بیوی کا شوہر پر حق اور شوہر کا بیوی پر حق، ہم ان حقوق کو مانیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، لیکن اس میں سجدے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کوئی پوائنٹ بتانا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی اب بس یہی کہ لوگ کتنا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ حدیث ہے کہ سجدے کا حکم اللہ کے بعد شوہر کو ہے۔ اب یہ کہاں پہ ہوں لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ ہے کہ اگر ہوں میں دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کریں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے بعد شوہر کو سجدے کا حکم ہے۔ ہاں جی، وہی نا، تو الحمدللہ چلیں یہ پوائنٹ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا۔ جی تو ان تمام واقعات میں صاف نظر آتا ہے کہ ارے اور خود اس کے خوگر تھے، مطلب اس کو خود چاہتے تھے کیسا ہو، ہماری تنظیم ہو، بادشاہوں کی طرح، پیشواؤں کی طرح عادی اپنے تھے، قرب و یعنی جوار پہ۔ وہ عادت کو کہتے ہیں، عادی تھے اس چیز کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تو اس کے خوگر تھے، اس کے عادی تھے کہ اپنے بادشاہوں پیشواؤں کو اپنے قرب و جوار کے سلاطین کی طرح عیش اور آرام اور تذک و احتشام کے ساتھ دیکھیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم، اپنا تزکیہ اور اپنے فیض اثر اور اپنے نمونے سے دکھایا کہ یہ استکبار اور ترفع اور اسراف و تبذیر کی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اسلامی تعلیم کی نظر میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ حیات دنیا کی یہ زینت اور رونق سراب کی نمائش ہے، اور حباب کی سر بلندی سے زائد نہیں، حباب لائک واٹر ببل۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو بار بار ظاہر کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کامل نمونہ بن کر دکھا دیا، اور آپ کے بعد آپ کے خلفۂ راشدین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کی پیروی کی، اور یہی سادگی اور تواضع اسلام کا شعار قرار پایا۔ جی۔ عام سلطنتوں میں محاصل کی عطا و بخشش شاہانہ تقرب اور عیش پسند امراء کے موروثی استحقاق اور سعی و سفارش کی بنا پر ہوتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دولت مندوں کی دولت مندی اور فقراء کی محتاجی میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ لیکن آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام الہی کے تخت کے تحت جو اسلامی نظام قائم فرمایا، اس میں دولت مندی اور تقرب نہیں بلکہ حاجت اور ضرورت کو معیار قرار دیا، کیونکہ ضعفا کا حق اقوا کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ضعف کمزور کو کہتے ہیں، اور قوی سے اقوا نکلا ہے، یعنی کہ مضبوط، اقوا کے مقابلے میں زیادہ توجہ کے قابل تھا۔ عرب میں لونڈیوں اور غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق میں ان کو بھی آزاد لوگوں کے ساتھ حصہ دیا۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں کچھ یمنی مہریں تھیں۔ آپ نے ان کو لونڈیوں اور آزاد عورتوں پر تقسیم کر دیا۔ وظیفے جب تقسیم ہوتے تو آزاد شدہ غلاموں کو سب سے پہلے ان کا حصہ دیا جاتا۔ سلاطین کی بارگاہ میں بے اجازت لب کشائی بھی جرم تھی، یعنی کہ بولنے پہ پابندی تھی۔ جب تک بادشاہ اجازت نہ دے تو بولا نہیں جاتا تھا، اور اجازت بھی ہوتی تو تکلف و تصنعات، یعنی کہ تکلف آپ کو پتہ ہے، اور تصنعات کا مطلب ہے کہ بناوٹ، اور غلامی و عبودیت کے اظہار کے مختلف اسلوبوں کے بعد کہیں حرف مدعا زبان پہ آتا تھا، یعنی کہ پہلے اتنی خوشامد کی جاتی تھی کہ جیسے عبادت ہو رہا ہے، عبادت کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا مدعا بیان کیا جاتا تھا۔ اسلام کے نظام حکومت کا یہ حال تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلالت اگرچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بارگاہ نبوت میں ایک طائر بے جان، طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور بے جان یعنی کہ بے جان پرندہ جوڑ نہیں سکتا، بنا دیتی تھی، تاہم ہر شخص کو عام اجازت تھی کہ بے تکلف عرض مدعا کرے۔ ناشنا بدو آتا تو یا محمد کہہ کے خطاب کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی کے ساتھ جواب دیتے، اور مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر مطلب کو شروع کرتا تھا۔ آپ کے احکام کی تعمیل ہر مسلمان کا ایمان تھا، مگر جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بطور مشورہ ہے تو بے تکلف اپنا خیال ظاہر کر دیتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو شفقت سے سنتے تھے اور اس کے قبول پر اس کو مجبور نہ فرماتے۔ تو اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی لونڈی کا نکاح اس کے مالک نے کسی غلام سے کر دیا تو آزادی کے بعد اس عورت کو حق ہے کہ چاہے اس نکاح کو قائم رکھے یا توڑ دے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو کی پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ لونڈی کا نکاح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال بتا رہے ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کیونکہ یہ لونڈی تھی پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو ان کو بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی اس وقت غلام تھے ان کے ہسبینڈ۔ وہ جب آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کے شوہر اس غم میں روتے تھے کیونکہ پیار ہی بہت کرتے تھے ان کو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ان کو اپنی شوہری میں لے لیتی تو اچھا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، سفارش ہے، مطلب جیسے ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ کنسیڈر کر لو، تو ویسے کر کے تو عرض کی تو میں تو اسے قبول نہیں کر سکتی، قبولیت سے معذور ہوں میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ان سے کسی بھی قسم کا کوئی مواخذہ
مطلب سوال جواب یا کوئی اور کچھ نہیں نکالا. تو یہ ہمیں صحیح بخاری باب تکون الخرا تحت عبد و باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی زوج بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اس لونڈی کا شوہر غلام ہو تو بالاتفاق یہی حکم ہے. اگر آزاد ہو تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. تو جی ہم اس کو میں نے حضرت بریرہ کی جو تھوڑی سیرہ ہمارے پاس ہمیں ملتی ہے کتابوں میں، اس کو میں نے لیا ہے. تو انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ اس میں گروپ میں ہی شیئر کر دوں گی تاکہ ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق اس کو پڑھ سکے. تو جی غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر قیام فرمایا. فن جنگ کے بعض ماہر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے اس مقام کا انتخاب وحی سے فرمایا ہے یا اپنی رائے سے؟ فرمایا، رائے سے. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگی نقطہ نظر سے یہ مقام مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم کو بدر کے کنویں کے پاس آگے بڑھ کر ٹھہرنا چاہیے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے تامل ان کی رائے پر عمل فرمایا. اسی قسم کی تجربی امور کے متعلق آپ کا ارشاد ہے، انتم عالم بامور دنیاکم. تم اپنے دنیاوی معاملات میں جن کا تعلق تجربات سے ہو تم زیادہ واقف ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں لوگوں کو دیکھا کہ نر و مادہ کھجور کے درختوں میں پیوند لگاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو خیال فرمایا ہے کہ یہ ایسا ٹوٹکے کے لیے کرتے ہیں ہوں گے، اس لیے مشورہ دیا کہ تم یہ نہ کرتے تو اچھا تھا. چنانچہ انصار نے اس پر عمل کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کھجوریں بہت کم اور خراب پیدا ہوئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر گزر ہوا تو دریافت فرمایا. انہوں نے صورتحال عرض کی تو ارشاد ہوا کہ میں نے اپنے گمان سے یہ بات کی تھی. تم اپنے دنیا کے کاموں کو اچھا جانتے ہو. ان تمام امور میں جن کا تعلق وحی سے ہے میری پیروی ضروری ہے، لیکن دنیاوی کاموں میں کہہ میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہوں تو میں بھی بشر ہوں، تم آزاد ہو. ان ہاں امور جی، جی یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو ہر چیز کی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے وہ جو کہتے تھے ہر چیز کی وحی ہوا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. تو ہمارے نبی علیہ السلام جو سے تھے وہ باغبانی یا اس طرح کی چیزیں نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو اس کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے اس کے حساب سے ہمیں بتایا کہ میری ہر ایک بات آپ لوگوں پہ اگر میں کسی چیز سے روکتا ہوں تو مطلب وہ آپ کو اپنا کام آتا ہے تو آپ اس کو صحیح طرح سے کریں. بلکہ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام تو اوپن اینڈ دیا ہوا تھا کہ مجھ سے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو ہر کوئی کر سکتا ہے سوال جواب، وہ بہت اوپن تھا یہ. تو لیکن وہ بس وہ ازراہ محبت میں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا تو شاید اس کے اندر کوئی بہتری ہوگی. لیکن جب انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا بھائی نہیں، وہ تو میری رائے تھی. اب اسی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو اگر تو یہ آپ کی، انہوں نے دیکھا وہ سوال کیا نا کہ اگر وہ آپ کو یہ اونچے مقام پہ ہونا چاہیے، یہ مقام صحیح نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے، میں تو اپنے حساب سے کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. پھر انہوں نے بتایا تو پھر بدر میں سب سے اونچے مقام پہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی چھاونی جسے ہم کہتے ہیں وہ لگائی تھی. تو ان امور کے باب میں جن کا تعلق دنیاوی معاملات کے تجربوں سے ہے یہ حدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے. لیکن جن امور میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو علم بالوحی ہوتا تھا اور وہ گویا مسلط الہی پر مبنی ہوتا تھا، اور ریزن تو لازمت ہے، مسلط الہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جس کی اطلاع ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وحی ہوتی.
تو ان میں پھر کسی کا مشورہ توجہ کے قابل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو تو صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے نا، کیونکہ اس کا منشا کیا تھا، حکم الہی ہوتا تھا جس کا ماننا ہی ضروری ہے، اس میں بندے کو کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح غزوہ حدیبیہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرم شرائط پر صلح کر لی، آپ کو یاد ہوگا غزوہ حدیبیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی طور پر محسوس ہوا کہ یہ صلح جو سی ہے دب کر کی گئی ہے، مطلب پریشر کے تھرو نا، اس لیے وہ جوش اسلام سے بے تاب ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پیغمبر برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شبہ ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شبہ ہیں۔ حضرت عمر نے پھر کہا تو پھر ہم دین کے بارے میں اس قدر کیوں دب رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم چل کر خانہ کعبے کا طواف کریں گے؟ مطلب پہلی بات اور اس بات میں کنٹراڈکٹ ہو گیا نا اس حساب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ مطلب ٹائم پیریڈ تو نہیں نہ کہا تھا، میں تو صرف یہی کہا کہ خانہ کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر آؤ گے اور طواف کرو گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوال اور اس کے جواب سے کوئی تسلی نہ ہوئی نا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور یہی سارے سوالات ان سے دہرائے، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے تھے۔ آخر میں جب اصل حقیقت ان کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے خود اپنی اس عرض اور معروض کو گستاخی خیال کیا کہ میں مطلب پوچھ گیا ہوں یہ ساری باتیں اس طرح سے نا، اور اس کے کفارے میں انہوں نے صدقہ بھی دیا، روزے بھی رکھے، غلام بھی آزاد کیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بہت کچھ عرض و معروض کی تھی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا، اور اسی وجہ سے ہمیں حضرت عمر کے سوال و جواب کی وجہ سے ہمیں سورہ فتح نبی علیہ السلام کو وحی ہوئی تھی رات کو، کیونکہ یہ فیصلہ ارادات ربانی سے کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے حضرت عمر کو ہی بلا کے پوری سورہ فتح سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح اسی واقعے حدیبیہ میں جب شرائط صلح طے ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دینے کا مشورہ مسلمانوں کو دیا، تو چونکہ ان کے شدت شوق زیارت کعبہ کے خلاف یہ صورت پیش آئی، اس لیے ان کو بہت دکھ ہوا، اور اس کے سبب سے مسلمانوں نے تعمیل شاد میں کچھ تساہل کیا، جس سے ان کی غرض یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غلاموں پر شفقت فرمائیں گے اور ان کی تمنا کے مطابق اپنے رائے کو بدل دیں گے۔ لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی رائے پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کا اس پر اصرار مصلحت ربانی کے خلاف ہے کہ وہ جس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ناراض ہو کے وہ رب کے حکم کے خلاف ہے، تو یہ امر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزرا، اور آپ غمگین ہو کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حجرے میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرہ مبارک پر جب آزردگی کا اثر پایا تو وجہ پوچھی، تو آپ نے واقعہ بیان کیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشورے کے طور پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ خود اپنے احرام کھولتے ہیں، چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا۔ تو شمع نبوت کے پروان نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب یہ دیکھا تو سمجھ لیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کریں گے۔ پھر تو یہ عالم ہوا کہ احرام کھولنے اور سر کے بال منڈوانے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے تھے۔ تو اس واقعے میں ہمیں دو قسم کی مثالیں ملتی ہیں کہ حدیبیہ کا فیصلہ چونکہ امر الہی سے تھا، اس میں کسی کی بھی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اور احرام کھلوانے کی تدبیر جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی وہ ایک انسانی تدبیر تھی جس کا تعلق علم النفس اور امور تجربیہ سے تھا، اس لیے اس پر بلا تعامل عمل فرمایا۔ جی دعا پڑھ لیتے ہیں۔
جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔